अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं वसीम अल्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच अय्यर जी। सर। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि ईरान और उसके साथ अमेरिका इजराइल वॉर तो चल ही रही है, लेकिन उसी के साथ साथ अफगानिस्तान को लेकर भी पाकिस्तान में एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। और जिस तरह से हमारे यहाँ से 2-3 दिन पहले कई जगह पर अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की गई, अटैक किया गया, उसके जवाब में उनके मिनिस्टर ने कहा था कि अगर काबुल पर अटैक हुआ तो इस्लामाबाद के अंदर अटैक किया जा सकता है। आज कई जगह पर अटैक हुआ है अफगानिस्तान की तरफ से। क्या लग रहा है आपको कि ये मुश्किल हमारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए जी, बहुत मुश्किल हो गई है हमारे लिए, स्पेशली ये जो हमारी जो वेस्टर्न सरहद है ये डिस्टेबलाइज हो गई है। और आज ही आपको पता है कि फैज़ाबाद जो कि पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में एक जगह है जहाँ पे एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, हमजा कैंप, वहाँ पे 2 ड्रोन्स जो हैं वो शूट डाउन किए गए हैं, रिपोर्टेडली शूट डाउन किए गए हैं हमारे एयर डिफेंस की तरफ से। तो ये एक बड़ी ओमिनस एक डेवलपमेंट है कि अब, जैसे कि उन्होंने कहा भी था तालिबान ने जी, कि हम अगर हमारे ऊपर मजीद हमले किए गए तो हम इस्लामाबाद को टारगेट करेंगे। तो अब वो, इसका मतलब है कि वो इस्लामाबाद को टारगेट करने लगे हैं। वो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। जिन फ्लाइट्स ने लैंड करना था उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। यानी ये मीडिया की खबर है, ARY न्यूज़ की। तो अब ये जो सूरत हाल है ये तो बहुत ही एक यानी हालात की पेचीदगी का तासुर देती है कि हमारे और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो हालात हैं वो बतदरीज बिगड़ते चले जा रहे हैं। और हमारी जो वहाँ पे बॉम्बिंग्स हो रही हैं, जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, उसके नतीजे में उन्होंने भी अब जवाब देना शुरू कर दिया है। आरजू जी। बिल्कुल सर, लेकिन सर क्या, जैसे मैंने कहा, क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि एक तरफ ऑलरेडी ईरान में जो जिससे हमारा बॉर्डर लगता है वहां पर लड़ाई चल रही है, उसके बाद अफगानिस्तान से हम लड़ाई बढ़ाते चले जा रहे हैं बजाय कम करने के। तो इससे हमें ये समझना कि जी अफगानिस्तान एक छोटी कंट्री है, उसके पास तो उसकी आर्मी नहीं है, तो एयरफोर्स नहीं है, इस किस्म की बातें जो हमारे मिनिस्टर्स आके करते हैं कि हम उसका नक्शा बदल देंगे या नक्शे से हटा देंगे, इस किस्म के भी कई स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की तरफ से आ चुके हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई अफगानिस्तान के लोग इतने कमजोर हैं कि हम जा जाकर उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करते रहेंगे कुछ भी बात करके, और उसके बाद वहां से कोई एक्शन से हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला? देखिए, कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो उनका हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो हमारी जो फौज है, हमारी जो एयर फोर्स है, वो बहुत स्ट्रांग है और वो बाकायदा एक डिसिप्लिन फोर्स है। लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है वो गुरेला वॉरफेयर का है और बड़ा उनका एक वसी एक्सपीरियंस है। और एम्बुश का एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस जो है वो सैबोटाज करने का है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का है। तो वो तो फिर ये वाले टैक्टिक्स इख्तियार करेंगे और उसके लिए फिर हमें बिल्कुल हमारी जो हमारा जो डिफेंस है वो उसके लिए शायद उस तरह से तैयार नहीं है। मतलब एक कन्वेंशनल वॉर में तो हम वो जमने नहीं देंगे, लेकिन अगर वो दूसरे टैक्टिक्स इख्तियार करते हैं तो फिर हमारे लिए बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है सर, लेकिन हर हम आई विश कि हम उस मुश्किल में ना जाएं। लेकिन सर ईरान और इजराइल और अमेरिका की जो इस वक्त चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, वॉर चल रही है, अटैक्स हो रहे हैं, खास तौर पे मिडिल ईस्ट को टारगेट किया गया है ईरान की तरफ से। और ऐसा नहीं है कि लोगों के ऊपर किया जा रहा है, बल्कि इकोनॉमी को हिट किया जा रहा है। उससे आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है? हमारे यहाँ तो वैसे ही आपको पता है फ्यूल की प्राइस वगैरह बढ़ा दी है, लेकिन क्या इस जंग को, अगर ये कहा जाता है अगर ये 4 वीक्स खिंच गई, तो उसमें मतलब हमारा क्या होगा? क्योंकि हम तो पहले ही एक डिफेंस पैक्ट करके बैठे सऊदीया के साथ, तो क्या सऊदीया में नहीं कहेगा कि आप ईरान को रोकिए?
دیکھیے یہی ہمارے لیے اس وقت ایک بہت بڑی پریشانی کی بات ہے کہ ہم نہ تو سعودی عربیہ کے ساتھ اور گلف کنٹریز کے ساتھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ ایران کے ساتھ اور نہ امریکہ کے ساتھ. تو ہمیں بڑا بیلنس رکھنا ہے اپنے فارن ریلیشنز میں. اور رپورٹڈلی جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ایران کے صدر سے تقریباً 1.5 گھنٹہ ٹیلی فون پہ بات کی اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے سعودی عربیہ آرمی چیف کے ساتھ. ان کی ایک لمبی چوڑی ملاقات ہوئی ہے چند گھنٹوں کی بن سلمان جو کراؤن پرنس ہیں ان کے ساتھ. تو اب بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے $5 ارب ہمارے اسٹیٹ بینک میں رکھوائے ہوئے ہیں. سعودی عربیہ ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹس کے اوپر آئل دیتا ہے. ہماری بہت سی جو معاشی مشکلات اب تک رہی ہیں اس میں سعودیہ نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے. دوسری طرف ایران ہے. ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر لگتا ہے. تقریباً کوئی 20% شیعہ ہیں پاکستان کے اندر اور ان کی اپنی ہمدردیاں جو ہیں وہ ایران کے ساتھ ہیں. اور اگر ایران ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے تو اس کے اثرات پاکستان پہ بھی پڑیں گے. یہاں پہ ہو سکتے ریفیوجیز آئیں اس طرف. اور ایران اس وقت اسٹیٹ آف ہرموز کو کنٹرول کر رہا ہے اور ہماری آپ یہ دیکھیں کہ 80 to 85% جو آئل کی سپلائی ہے وہ اسٹیٹ آف ہرموز سے ہوتی رہی ہے جو کہ اب انہوں نے کوئی یامبو ایک دوسری پورٹ ہے ریڈ سی پہ سعودی عربیہ کی جو کہ کافی دور ہے. اب یہ ان کے ساتھ طے ہوا ہے جی کہ اب آئل وہاں سے آیا کرے گا. لیکن اس سے پہلے جو ہماری میجر سپلائی لائن تھی وہ تو ہرموز تھی اور اگر ہرموز سے ہمیں آئل کی فراہمی نہیں ہوتی تو آئل کی پرائسز تو مزید بڑھیں گی. ابھی تو 55 روپے انہوں نے بڑھائے ہیں لیکن وہ مزید بڑھا دیں گے. تو یہ جو حالات ہیں ایران کے ساتھ بھی ہمیں بہت دیکھ بھال کے چلنا ہے. سعودیہ کے ساتھ بھی کوشش ہماری غالباً یہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم کوئی بیچ بچاؤ کرائیں ان کے ساتھ کوئی آپس میں صلح صفائی ہو جائے. لیکن یہ جو اس وقت صورت حال ہے اس میں تو امریکہ کی بھی سٹیکس ہیں, اس میں اسرائیل کی سٹیکس ہیں, اس میں گلف کنٹریز ہے, ایران ہے اور ہر کوئی ابھی تک اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے اور بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ریکنسیلیشن ہوگی. اور صورت حال دن بدن مزید بگڑتی چلی جا رہی ہے. آج جو 14واں دن تھا تو بڑی انٹینس بامبنگ کی گئی ہے ایران پہ اور ایران کے جو پاسداران ہیں انہوں نے شہر کے اندر جگہ جگہ پہ پیکٹس بنا لیے ہیں. وہاں پہ وہ گنز لے کے کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کو یہ بھی اندیشہ ہے کہ کہیں ایک پاپولر اپرائزنگ نہ ہو جائے ایران کے اندر. تو یہ ساری جو صورت حال ہے یہ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو ان کے رہبر جن کو کہتے ہیں مجتبیٰ خامنہئی ان کا بھی بیان آ گیا ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ کمپنسیٹ کریں جو ہمارا لاس ہوا ہے. اب تو ہم جنگ بند نہیں کریں گے اور ہمیں گارنٹیز دی جائے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا اور ہمیں تسلیم کیا جائے. اب یہ شرائط اور اس صورت میں ہم سیز فائر کے لیے تیار ہوں گے. ادروائز ہم تو سیز فائر نہیں کرتے. اور پھر جو ایران کی جو پراکسیز ہیں حزب اللہ ہے یا ایون ہوتھیز ہیں یا کچھ ان کے جو سیلز ہیں وہ عراق میں بھی ہیں, سیریا میں بھی ہیں, لیٹ سے وہ بھی وہ ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. تو جنگ تو پھر وسیع پیمانے پہ پھیل جائے گی نا پورے مڈل ایسٹ میں. سر مڈل ایسٹ رسپونڈ کرے گا کیا سر؟ آپ کو لگتا ہے مڈل ایسٹ کے لوگ جو ہیں وہ رسپونڈ کریں گے؟ سعودی کا تو سمجھیں کہ ہمارے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے تو وہ تو ہم سیدھے سیدھے پھنس جائیں گے, وہ ہمیں کہیں گے تم لڑو جا کے. لیکن باقی گلف کنٹریز کیا کریں گے؟ اور ہمارے لیے بھی مشکل ہے کہ ہم ایران کے ساتھ پنگے لیتے پھریں.
جی ہمارے لیے تو بہت ہی مشکل ہے نا اس وقت، کیونکہ ہم تو اکنامیکلی بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں یہ آئل کی سپلائی کے اوپر، پھر فورن ریمیٹنسز کے اوپر جو کہ گلف کنٹری سے آتے ہیں. ہمارا تو ایک میجر جو سورس ہے فورن ایکسچینج کا وہ تو فورن ریمیٹنسز ہیں، جو پاکستانی وہاں پہ کام کرتے ہیں وہ پیسے بھیجتے ہیں، یہاں پہ ریال آتے ہیں، ڈالر آتے ہیں، درہم آتے ہیں یہاں پہ. کل کو اگر یہ ایریا جو ہے، یہ جتنا بھی ریجن ہے پورا، یہاں پہ اگر حالات مزید بگڑ جاتے ہیں اور یہاں سے لوگوں کو واپس آنا پڑتا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا کہ ہمارے تو وہ ایک میجر جو سورس ہے فورن ایکسچینج کا وہ ختم ہو جائے گا. یہاں پہ سوشل پرابلمس کھڑے ہو جائیں گے، لوگ جب آئیں گے واپس وہاں سے ان کے پاس ہوگا کچھ نہیں، وہ کیا کریں گے؟ تو یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل پرابلمس ہیں جو کہ فیس کرنا پڑ سکتے ہیں ہمیں اگر یہ جنگ جلد نہ رکی تو، اور اس کا بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. دیکھیے نا، اسرائیل کے لیے بھی اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس سٹیج پہ جنگ ختم کر دے، کیونکہ ان کے لیے ایگزسٹانشل تھریٹ ہے ایران. وہ تو اب جب تک کہ کوئی اس یعنی اس جنگ کا کوئی فیصلہ کن نتیجہ نہیں نکلتا وہ تو جنگ بند نہیں کریں گے. ایران جو ہے، ایران نے بھی کہہ دیا ہم بھی جنگ بند نہیں کریں گے. ادھر سے امریکہ بھی ابھی تک اپنے موقف پہ قائم ہے اور انہوں نے کوئی اشارہ نہیں دیا کہ وہ کوئی اس سے پل آؤٹ کر رہے ہیں. اور ادھر جو پورا مڈل ایسٹ ہے وہ اکنامیکلی کولیپس کر رہا ہے. دبئی سے لوگ نکل گئے ہیں سارے. بالکل سر، سٹی بینک تک بند ہو گیا وہاں پہ، سٹی بینک کی برانچز بند کر دی گئی ہیں، کئی دوسرے بزنسز بند کر دیے گئے، لوگ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو جہاں فلائٹ مل رہی ہے وہ وہاں نکل رہے ہیں. سب سے زیادہ ڈیمیجز تو میرے خیال ہے مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ یو اے ای کو ہی ہوا ہے. یو اے ای کو ہوئے. دیکھیں یو اے ای جو ہے نا وہ بیسیکلی ایک جگہ تھی ارائیول اور ڈپارچر کے لیے. یعنی آپ سیر و سیاحت کے لیے وہاں پہ جاتے تھے، آپ نے کچھ ایک پراپرٹیز خریدنی وہاں پہ، کم قیمت پہ لے کے زیادہ قیمت پہ بیچ دی. وہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ جو لوگ جا کے باقاعدہ طور پہ وہ کوئی رہائش اختیار کرتے تھے. وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک ٹرانزیشنل ایک ٹرانزٹ کنٹری ہے. وہ سیر و سیاحت کے لیے گئے، سیر و سیاحت کی اور نکل گئے، وہاں سے آئے، پراپرٹی خریدی، بیچی، نکل گئے. آپ نے ٹریول کرنا ہے، آپ جرمنی سے آ رہے ہیں، آپ نے جانا ہے بینکاک، آپ وہاں پہ رکے اور وہاں سے اگلی فلائٹ لے کے آگے نکل گئے. اب وہاں پہ یہ چیز تو انویژن ہی نہیں کی گئی نا، سوچ ہی نہیں گئی کہ یہ جگہ جو ہے یہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتی ہے، کہ یہاں پہ جنگ بھی ہو سکتی ہے. اور اگر جنگ ہو گئی تو لوگوں کا کانفیڈنس کتنا شیٹر ہو جائے گا. جب کانفیڈنس چلا گیا تو پھر بزنس کیسے ہوگا، پھر ٹورزم کیسے ہوگا، پھر وہاں پہ جو ایک ٹرانزٹ ہب ہے وہ تو نہیں رہے گا نا پھر. تو یہ سارا کچھ تو ہو رہا ہے ابھی اس وقت. ان کے بڑے بڑے ہوٹل جو ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں اس وقت، وہ بڑے لاس میں جا رہے ہیں. یعنی جن کا کرایہ یعنی ہزاروں ڈالر ہوتا تھا، اب وہ ڈبل ڈیجٹ میں آ گئے ہیں کہ جی اتنے پیسے دے دیں اور آئے، اور خالی پڑے ہوئے ہیں. کوئی نہیں آ رہا سر، کوئی نہیں آ رہا. ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ اور نیچے آ گیا ہے وہاں پہ. لیکن سر صرف دبئی کو بہت زیادہ ہٹ کرنے کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ کیا وہاں پر امریکنز جو ہیں ان کا بہت پیسہ لگا ہوا ہے، یا یو اے ای کئی بار سننے میں آیا کہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا کہ جی ہم تو اسرائیل کے ساتھ ہیں یا امریکہ کے ساتھ ہیں؟ مطلب اس میں سے کون سا ریزن آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ مار جو لگائی ہے ایران نے وہ شاید اسرائیل کو بھی نہیں لگائی جتنی کہ یو اے ای کو لگائی ہے. دیکھیں یو اے ای جو ہے وہاں پہ ایک تو جو ملٹری بیسز ہے، امریکنز کی پریزنس ہے وہاں پہ. اس کے بعد پھر یو اے ای نے پچھلے دنوں کافی زیادہ اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنائے ہیں. یو اے ای کا جو پہلے امیج تھا وہ ایک نیوٹرل ملک کا تھا کہ جی یہ بس صرف یہاں پہ بزنس ہوتا ہے، ٹورزم ہوتا ہے، اور اس ملک کا کوئی پولیٹیکل وہ اینگل نہیں ہے کسی قسم کا.
لیکن اب UAE بھی مکمل طور پہ پالیٹکس میں شامل ہو گیا ہے. یہ چیز جو ہے یہ بھی ایرانیوں کو بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ ان کے سر کے اوپر ایک ملک بیٹھا ہوا ہے جس کے اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، جس میں امریکن بیسز بھی ہیں. تو انہوں نے پھر ہٹ کیا ہے اس کو، اور چونکہ بہت ولنریبل ہے وہ ملک کہ اس کی دیکھیں نا آئل کی ساری سپلائی جو ہے وہ جا رہی ہے وہیں سے، اسٹریٹ آف ہرموز سے جا رہی ہے. ایران سر پہ بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد پھر بالکل وہ ان کے جو ڈرونز ہیں اور جو بیلسٹک میزائلز ہیں اور ان کے جو ایون شپس ہیں وہ ان کی ریچ میں ہے، وہ کسی وقت بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کیا ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ UAE جو ہے وہ تو اب پتہ نہیں دوبارہ جو حالات بن رہے ہیں ان میں وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے وہ کھڑا کر بھی سکے گا یا نہیں. وہ تو بڑی بری طرح افیکٹ ہوا ہے اس کرائسس سے. جی بالکل سر، سب سے زیادہ وہی افیکٹ ہوا ہے. لیکن سر پاکستان نے ایک ڈیفنس پیکٹ کر کے رکھا ہے سعودیہ کے ساتھ. اگر ایران جیسے اٹیک کر ہی رہے سعودیہ پہ، اور روکنے کی بات بھی کی گئی تھی، اور پاکستان نے بھی کہا تھا کہ جی آپ سعودیہ پہ اٹیک نہ کریں، ریکویسٹ کی گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا اگر زمین استعمال ہوگی یا ہمارے خلاف استعمال ہوگا کچھ تو ہم کریں گے. اور انہوں نے ابھی تک کئی اٹیکس جو ہیں سعودیہ پہ کر چکے ہیں. بار بار پاکستان کی طرف سے کبھی پاکستان ملٹری کے لوگ اور کبھی پرائم منسٹر جو ہے سعودیہ آنا جانا ان کا لگاتار لگا ہوا ہے. کل بھی گئے ہوئے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ ایران کی ناراضگی پاکستان افورڈ کر سکتا ہے؟ اگر سعودیہ نے کہا کہ وہ ڈیفنس پیکٹ کا تو یہی مطلب تھا نا، ایک پر اٹیک دوسرے پر اٹیک سمجھا جائے گا، تو کیا پاکستان یہاں پر اپنے آپ کو ایک اور بڑی مشکل میں نہیں آپ کو پھنساتا ہوا نظر آ رہا؟ دیکھیے الٹیمیٹلی آپ کو پھر سائڈ تو لینی پڑے گی کوئی. یہ تو بڑا مشکل ہے کہ آپ کہیں جی کہ ہم نیوٹرل ہیں، نہ ہم ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں، ہم تو جب مصالحت کرا رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. ان کو سعودیہ کے ساتھ چونکہ ڈیفنس پیکٹ کیا ہوا ہے، اور کل کو اگر سعودیہ مزید ہٹ ہوتا ہے تو پھر سعودیہ ان سے ایکسپیکٹ کرے گا کہ یہ سعودیہ کی ہیلپ کے لیے آئیں. تو اب میرا خیال ہے یہ انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ سعودیہ اور ایران کے درمیان تعلقات اتنے بگڑ جائیں گے اور ایک آرمڈ کانفلکٹ تک بات آ جائے گی. ان کا تو خیال تھا کہ کوئی اسرائیل اگر کچھ کرتا ہے تو وہاں تو ہم جا کے سعودیہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن ایران کے حوالے سے شاید انہوں نے اس طرح سے نہیں سوچا. تو اب ایران جو ہے وہ اس کے ساتھ تعلقات خراب کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا. ہمارے تو بالکل بارڈرز ساتھ ملتے ہیں. لیکن اگر فرض کر لیں کل کو صورتحال ایسی بنتی ہے تو پھر ان کو سعودیہ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. جی کیونکہ ان کی کمٹمنٹ ہے، یہ اکنامکلی ڈیپینڈنٹ ہے. ان کی وہاں سے مین پاور پاکستانی اتنی سر ایران تو بہت مار لگائے گا سر، ایران تو نہیں چھوڑے گا پھر. بس وہ تو دیکھیں نا، وہ تو اب آپ کو پھر سائڈ تو لینی پڑتی ہے نا. آپ کب تک کہیں کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں؟ مطلب جو کسی کے ساتھ نہیں ہوتا وہ تو پھر کسی کے وہ تو زیادہ ولنریبل ہو جاتا ہے پھر. سر ان کا تو صرف پیسے ہی واپس کرنا پڑے گا یا پیسہ بند کر دیں گے سعودیز. ایران تو اتنے ایئر اسٹرائک کر سکتا ہے کہ جس سے پاکستان کی اینٹ سینٹ بچ جائے. تو کیا یہ چیز افورڈ کی جا سکتی ہے؟ ایران کے لیے میرا خیال ہے اب اس وقت کنونشنل وار کرنا مشکل ہے پاکستان کے ساتھ. ایران کافی کمزور ہو چکا ہے، یہ جو کچھ اس کے ساتھ کیا گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ بارڈر اگر ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے، انسٹیبلٹی آ جاتی ہے، پھر آپ کو پتہ ہے بلوچ دونوں طرف ہیں، ایران سائڈ پہ بھی ہیں یہاں پہ بھی ہیں، اور وہ آپس میں مل کے اگر کوئی اس قسم کی انسرجنسی شروع کر دیتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے صورتحال بڑی مشکل ہو جائے گی. اور اس کے چانسز بھی ہیں کہ یہ صورتحال ریفیوجیز آنا شروع ہو جاتے ہیں وہاں سے، ایران سے. کیونکہ ایک ملک جب ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو وہ اپنے ہمسایہ ممالک کو بھی پھر ڈی اسٹیبلائز کرتا ہے. بالکل. تو یہ اس طرح کی صورتحال بن رہی ہے جی. اور جو اکنامک کاسٹ ہے وہ تو ابھی آپ کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے کہ کیا ہوگی. اگر فرض کر لیں اس وقت $100 پر بیرل سے اوپر پرائس چلی گئی ہے کروڈ آئل کی، تو پھر آپ خود سوچیں کہ وہ ابھی مزید اگر
हालात बिगड़ते हैं तो फिर कहाँ तक जाएगी। और अगर फॉरेन रेमिटेंसेस भी नहीं आते हमारे, और हमारे जो मैन पावर है वो भी वहाँ से रिपेट्रिएट होके आ जाती है यहाँ पे, तो हम कहाँ जाएंगे। बिल्कुल, दैट्स सऊदीया, ट्रू। ये भी अभी सुनने में आया था कि सऊदीया जो है उसने 8 मरतबा इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमें जो आपने हमारे $5 बिलियन आपने रखवाए हुए हैं हमारे स्टेट बैंक में, उनको आप 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दें, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी, अभी तक नहीं दिए। अभी तक नहीं दी है। और ये इन हालात में देखें ना, आप क्या करेंगे फिर, आप इतने इकोनॉमिकली आप स्क्वीज हो जाएंगे इस पूरी सिचुएशन में, तो एक सिचुएशन काफी गंभीर होती जा रही है हमारे लिए जी आरजू। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन सर जाहिर है कि जो आम पब्लिक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है वो भी उसी पर आती है। ये जो मुल्क चला रहे हैं ये तो 9 तो 11 हो जाएंगे। बहरहाल सर बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और आई होप जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी मैं डेफिनेटली आपको रिक्वेस्ट करूंगी शो ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।